अफसोसनाक दुख भरी बात है और मैं सच्ची बात है इस पे शर्मिंदा भी हूँ। ये सवाल है मुराद अली साहब की तरफ से। वो कहते हैं मैं सूबा बलूचिस्तान से हूँ। सवाल ये है कि आप कभी भी बलूचिस्तान के मसलों पर क्यों नहीं बोलते? हज़ारा में 11 कारकुनों के कत्ल पर भी आपने खामोशी नहीं तोड़ी और ना ही किसी सियासतदान ने मजम्मत के अलावा कोई कदम उठाया। क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? लेकिन एक होता है वजाहतें देना, एक्सप्लेनेशंस देना, बहानेबाजी। मुराद अली साहब, मैं गैर मशरूत आपसे माफ़ी भी मांगता हूँ, माजरत भी करता हूँ और इजहार यकजहती भी करता हूँ। अभी इस रिकॉर्डिंग से कुछ देर पहले हमारे अपने प्रोग्राम जियो का जो है रिपोर्ट कार्ड, उसमें बिल्कुल इस पे बात हुई है और ख़ासी तफसीली। दूसरी बात ये है जिसका मुझे इतराफ़ है, मैं और किसी की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि बलूचिस्तान के बारे में हमारा मीडिया भी इतनी ज़िम्मेदारी का सबूत नहीं दे रहा जितनी ज़िम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। मेरा बहुत उसका नतीजा ये है कि हमारे पास मालूमात अधूरी होती हैं, नाक़िस होती हैं। लेकिन मैं बहानों की आड़ नहीं लूँगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन बहरहाल मैं किसी और की बात नहीं करता। आई फाइंड माई सेल्फ गिल्टी। मैं कसूरवार हूँ और आइंदा फिर ये मसला, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मसला है। इसमें हिंदुस्तान से लेके सरदारी निज़ाम तक बलूचिस्तान का। अब मैं इस खौफ से भी कम से कम मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं कि कोई लूज़ बॉल ना चला जाए, कोई ऐसी बात ना मुंह से निकल जाए। मेरा तो जो बाकी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स आपने जिस तरह ज़िक्र किया है, मैंने पूरी बात नहीं की, तो इसका मतलब है कि आप मुझे फॉलो करते हैं, पढ़ते हैं या सुनते हैं। मेरे मुफादात तो किसी किस्म की पॉलिटिक्स से दूर दूर तक वाबस्ता नहीं। 28-30 साल हो गए हैं, ख़बरें की फाइल उठा के देख लें, मसलसल एक जंग की कैफियत रही पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, नून लीग के ख़िलाफ़। मैं सवाल ही नहीं पैदा होता। PTI 1 साल के अंदर ही मेरा सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, जिनके लिए 22 साल टकरें मारते रहे और वो दुश्मन बनाए। तो मैं नहीं, आई डोंट केयर। मुझे खौफ आता है कि कम इल्मी, अगेन मैं ही कसूरवार हूँ, की वजह से कोई ऐसी बात ना मुंह से निकल जाए जिससे मेरे बलोच भाई, भले उनका ताल्लुक़ किसी भी कबीले और ट्राइब से हो, तो सरदारी निज़ाम से लेके हिंदुस्तान तक बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है। मैं जितने वसाइल आज तक बलूचिस्तान के साथ शेयर किए गए, मैंने एक बार बात भी की थी कि मेरे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स ही नहीं है। वरना बंदा पूछे कि इतना बड़ा सूबा, तो मिनरल्स की कमी कोई नहीं, इतनी थोड़ी सी आबादी, तो भाई ये इतना कुछ जो आज तक वहाँ गया है वो कहाँ गया है? लेकिन बहरहाल बात बुनियादी बिल्कुल पाकिस्तान का हिस्सा है, हमारा फ़ख्र है, प्राइड है। मैं एक ज़माने में बहुत रेगुलरली जाता रहा, लेकिन वो एक अदालती मुकदमा था हमारे ख़िलाफ़। याह्या बख्तियार साबिक़ अटॉर्नी जनरल जो पाकिस्तान के, वो ज़िंदा थे, तो उन्होंने हम पे केस किया हुआ था। मेरे ही कॉलम पे हुआ था वो। उसके लिए जंग के जो हैं सरबराह जंग जियो के मीर शकील रहमान और उनके भाई बड़े मरहूम जावेद रहमान, वो कराची से, मैं लाहौर से जाता था, तो वो चूँकि एक अदालती केसेस थे हम पे, तो वो फिर उसी भागा दौड़ी में वहाँ नहीं मैं इंटरफेस नहीं कर सका।
2 سال بعد وہ بھاگا دوڑی میں یار تیسرے دوسرے مہینے ہم جاتے تھے آ جاتے تھے. تو مجھے سچی بات ہے معلومات کی جتنی اور جس قسم کی معلومات ہونی چاہیے وہ میرے پاس ہے نہیں. میں اس لیے تھوڑا سا لیکن ڈیفینیٹلی میں آپ سے کوئی کلین چٹ نہیں مانگ رہا. میں سوائے معذرت کے اور کچھ نہیں. میری کوشش ہوگی آنے والے دنوں میں کہ ہم بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ بلوچستان اور اس کے مسائل کو اسی طرح جس طرح ہم یہاں کے چھوٹے چھوٹے واقعات کو ہائی لائٹ کرتے ہیں ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے. آئی ایم سوری اور میں انشاءاللہ اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کروں گا. السلام علیکم ویورز. آج کے کالم کا عنوان ہے جمہوریت، سیاست اور سیاستدان. یہ کھیل ہی گندا اور اس کے کھلاڑی گندے ترین ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ کہانی لمبی نہیں چلے گی اور مستقبل میں انسان سیاست اور سیاستدان سے نجات حاصل کر لے گا. آج یہ بات ناقابل یقین دکھائی دیتی ہے، ایسا ہوگا نہیں. بہرحال ٹرمپ کی ٹیلی فونک گفتگو کی ریکارڈنگ منظر عام پہ آ گئی ہے. سپر پاور کا صدر، نام نہاد جمہوریت کا سمبل، جارجیا اسٹیٹ میں اپنے حریف جو بائیڈن کی فتح کو ہار میں بدلنے کے لیے ریاست کے سیکرٹری پہ دباؤ ڈالتا رہا اور اس کار خیر کے لیے اس کو منانے کی کوشش کرتا رہا. یہ ہے اصل حقیقت جمہوریت کی روشن ترین علامت کی، جو غلاظت کا بدترین نمونہ ہے. اگر دماغ میں خلل نہ ہو اور دوسروں کے اگلے ہوئے فکری نوالے چبانے کی عادت نہ ہو تو دین کامل کی ہدایت سے سرے منہ انحراف کی جرت ہی ممکن نہیں کہ جو شخص خود کو کسی منصب کے لیے پیش کرے وہ اس منصب کے لیے بدترین آدمی ہے. یہ حکمت کی انتہا ہے جس پر غور کریں تو 14 نہیں 14,000 طبق روشن ہو جائیں گے. جمہوریت، ملوکیت اور خلافت میں یہی بنیادی فرق ہے. یہاں تو پیش کرتے ہیں اپنے آپ کو، اپنی تجارت کرتے ہیں، اپنی مارکیٹنگ کرتے ہیں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں جھوٹے سچے وعدے. وہ چاہے ویسٹ ہو یا ہمارے یہاں تو خیر ویسے ہی بدصورتی کی انتہا ہے. کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے، جوڑ توڑ کیا جاتا ہے، جھوٹ بولے جاتے ہیں، بدماشی کی جاتی ہے، خواب فروشی کی جاتی ہے. جبکہ دین کامل کا حکم یہ ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو کسی منصب کے لیے پیش کرے وہ اس منصب کے لیے بدترین آدمی ہے. اس پہ غور کریں. ہم مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ میں کالم سے تھوڑا اس کو ایکسپلین کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں. خیر، ہمارے ہاں کچ پکے نیم خندہ، یہ دیسی میمے اور کالے پیلے صاحب جانے بوجھے بغیر کہتے ہیں کہ سیاستدانوں کو سافٹ ٹارگٹ اور مظلوم. یہ کہتے ہیں کہ حالانکہ صورتحال کیا ہے، سیاست دنیا کا وہ واحد پیشہ ہے جو 100 کا 100% عام آدمی کی رائے کا محتاج ہوتا ہے کہ یہی رائے یعنی ووٹ اس کا اکلوتا کلیم ٹو گلوری ہوتا ہے. ورنہ دنیا کے ہر باقی پیشے میں سرخروئی، کامیابی، بلندی، عزت کے لیے کسی کی رائے یا ووٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کیا کوئی ہوش مند آدمی تصور بھی کر سکتا ہے کہ کسی للو پنجو گامے ماجے کو ووٹوں کی اکثریت کی بنیاد پہ ملک کا عظیم سائنسدان، ڈاکٹر، انجینئر، جرنیل، جج، مفکر، بیوروکریٹ، مصور، موسیقار، شاعر، ادیب یا کچھ اور ڈکلیئر کر دیں کیونکہ جی مجھے ووٹ بہت مل گئے ہیں؟ اچھا، او بھائی، ووٹ کی بنیاد پہ تو کوئی باورچی یا ڈرائیور بھی منتخب، جیسے کہ منتخب تو باورچی نہیں ہو سکتا ووٹ کی بنیاد پہ. تو کسی بھی ملک یا معاشرے کی لگامیں کسی ایسے بازیگر کو کیسے سونپی جا سکتی ہیں جس کے پلے سوائے ووٹوں کے اور کوئی شے ہی موجود نہ ہو. پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، خلافت، ملوکیت اور مغربی جمہوریت میں یہی بنیادی فرق ہے.
وہاں جو اپنے آپ کو کسی منصب کے لیے پیش کرتا ہے، اچھی مہم چلاتا ہے، بے تحاشا پیسہ خرچ کرتا ہے، وہ ملک کا سربراہ ہو جاتا ہے۔ ہماری فلسفی کیا ہے دین کامل کی؟ کہ جو آدمی خود کو کسی عہدے کے لیے پیش کرتا ہے وہ اس عہدے کے لیے سب سے مکروہ اور نااہل آدمی ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے، یہی چھوٹے چھوٹے فرق ہم بھول گئے تو تاریخ ہمیں بھول گئی۔ مارا آگے چلیں۔ اچھا، میرا اصل موضوع تھوڑا مختلف ہے، اور وہ یہ کہ سیاستدان کو گالی صرف اس لیے پڑتی ہے کہ اس کا تو وجود ہی ووٹ کا محتاج اور مرہون منت ہوتا ہے۔ اسی لیے اسی پر عوام کے کلیم یا کلیمز کی نوعیت 100% مختلف ہوتی ہے۔ میں ڈاکٹر بنا اپنے زور پہ، انجینئر بنا اپنے زور پہ، میں بیوروکریٹ بنا اپنے زور پہ، میں جج جرنیل یا جو کچھ بھی، آپ کی کیا کنٹریبیوشن ہے؟ لیکن اگر میں ایم این اے، ایم پی اے، وزیر اعظم بنتا ہوں تو بھائی میں تو آپ کا محتاج ہوں۔ مجھے تو اگر میں آپ کو دھوکہ دوں، میں آپ کو لیٹ ڈاؤن کروں، میں آپ کو لوٹوں، تو مجھے تو بھوکے کتوں کے آگے ڈال دو۔ بیوروکریٹ اگر کرتا ہے یا کوئی اور اگر بدماشی کرتا ہے، حرام کھاتا ہے، تو بری بات ہے، اس پہ احتجاج کرنا چاہیے، اس کو ریزسٹ کرنا چاہیے، اس کی مزاحمت کرنی چاہیے، لیکن اس پہ اس طرح کا کلیم نہیں بنتا جس طرح کا کلیم میرا ایک ایسے پالیٹیشین پہ بنتا ہے جو میرے ووٹ کی اسٹرینتھ پہ وزیر بن رہا ہے اور میرے ملک کی بوٹیاں نوچ رہا ہے۔ سو اس لیے اس کو گالی دینا بنتا ہے۔ ڈاکٹر اگر اپنا اچھا پرفارم نہیں کر رہا تو اچھا، پھر ایک اور لاجک دیتے ہیں کہ جی یہ تو بڑی سزا ہے کہ اگر کوئی بندہ یوں کرتا ہے تو منہ کرتا ہے تو پھر اس کو اگلی باری ووٹ نہیں ملے گا جی، تو پھر وہ فارغ ہو جائے گا۔ کہاں ہوتا ہے اس طرح؟ کتنے سال ہو گئے پیپلز پارٹی؟ 10 سال سے زیادہ وہ سندھ کو چمٹے ہوئے ہیں، سندھ پاکستان سے باہر ہے۔ اور نواز شریف جیسا آدمی 3 بار وزیر اعظم ہو سکتا ہے، اب بھی اس کو کھلا چھوڑ دو، وہ اور 10 بار وزیر اعظم ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ دولت کے ذریعے سیاست، سیاست کے ذریعے حکومت، حکومت کے ذریعے دولت، اور یہ ایک شیطانی چکر ہے۔ یہ اپنے اتنے بینیفیشریز کریٹ کر لیتے ہیں جو کہتے بھی ہیں کہ جی کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں نا، وہ کھاتے ہیں تو تمہیں بھی کھلاتے ہیں ساتھ، وہ تم کھا جاتے ہو بیچ میں سے، صرف اتنا اس کو کر دیتے ہو کہ کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں۔ یہ نہیں بتاتے کہ جو کھاتے ہیں اس میں تمہیں بھی ہڈیاں بوٹیاں ڈالتے ہیں، تمہیں بھی چھچڑے ملتے ہیں۔ ادروائز وہ گھر میں تو آپ کا ملازم 100 روپے کی ہیرا پھیری کرے، آپ کی جانت آپ کر دیتے ہو، آپ کے ملک کے اربوں ڈالر لوٹ کے لے جائیں، تو ادھر کہتے کھاتے بھی ہیں، تو یہ نہیں ہے۔ سو یہ پاکستان میں ایسے نہیں ہوتا۔ جن کی جڑیں ایک بار بن جاتی ہیں، جو اپنا ایک کلاؤڈ، اپنا ایک قبیلہ، اپنا ایک گینگ لاکھوں لوگوں کو مشتمل، ان کے بینیفیشریز ہوتے ہیں۔ کیا کرتی ہیں پولیٹیکل پارٹیز؟ ایل ڈی اے کی کینٹین ہے، 4 برکنوں کو دے دو، کوئی 4 ہی کروڑ ہوتی ہیں۔ سائیکل سٹینڈ کے میں بہت گھٹیا معمولی باتوں کی مثالیں دے رہا ہوں، ان کو گاڑیوں کے سٹینڈ کے ٹھیکے دے دو، ان کو موٹر سائیکل، سائیکل کے سٹینڈ کے ٹھیکے دے دو، ان کو مختلف سرکاری کینٹین، اس کو آکشن، وہ جو کوئی سامان سمون ہوتا ہے، یہ ہاسپٹلس کا ویسٹ وغیرہ، وہ اٹھوا دو، وہ چاہے لوگوں میں موت تقسیم کرتا پھرے۔ سو یہ عملاً جو بندہ 2-3 بار لگاتار اقتدار میں رہ جاتا ہے، ویسٹ پاگل نہیں ہے، وہاں 2 دفعہ صدر بنایا، کہتے چلو چھٹی کر، وہ پتہ ہے یہ اتنا گھس جائے گا رگوں میں کہ پورا ملک اس کے پاس یرغمال پڑ جائے گا۔ یہ اپنے جو بینیفیشریز ہیں اتنے کریٹ کر لے گا، یہ رگوں ریشوں میں ملک کی اتر جائے گا۔ تو اس لیے بھگاؤ 2 باریاں، تو یہ آگے جب چمٹ جاتے ہیں تو یہ ملک عملاً بار بار اقتدار میں آنے والے آدمی کے پاس یرغمال پڑا ہوتا ہے، اور وہ لوگوں کی رائے کو، لوگوں کے ووٹ کو کے ساتھ وہ کر سکتے ہیں جو موم کی ناک ہے نا محاورے میں، جدھر چاہو موڑ دو، وہ ہو جائے گا۔ ادروائز ایک بلو ایوریج آدمی جو امریکن پریزیڈنٹ براک اوباما کے سامنے بیٹھ کے پرچیاں پڑھ رہا ہے اور وہ بھی نہیں پڑھی جا رہی ان سے، کون سی توپ ہے؟
ملک کو مقروض کر دیا، قرضوں کی اس میں غرق کر دیا آپ نے دلدل میں. تو جو تماشا اس وقت بھی اس جمہوریت سیاست اور سیاستدانوں نے اس ملک میں شروع کر رکھا ہے، اس کے بعد تو ان تینوں لفظوں سے اپکائی جانے لگتی ہے. جسے نہیں آ رہی اسے بھی داد دینے کو دل کرتا ہے.